बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ नबीला अरशाद साहिबा एक दफ़ा फिर मौजूद हैं और ये आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह हैं, चेयरपर्सन हैं और आज़ाद कश्मीर हो या मकबूजा कश्मीर हो, उसके लिए आवाज़ उठाती हैं। इस वक्त ऑब्वियसली आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है सबको पता ही है। हालात इससे भी दिगर गू हैं, वर्स्ट हैं जो हमें खबरें मिल रही हैं, लेकिन चूंकि मीडिया आज़ाद नहीं है और इंटरनेट बंद है, कम्युनिकेशन के सारे ज़राए उस तरह है नहीं। और मैं भी ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर पर या कश्मीर पर ही प्रोग्राम कर रहा हूँ मुसलसल तवातर से। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का रिश्ता है वो न सिर्फ कमज़ोर हो रहा है बल्कि नफ़रतें बढ़ रही हैं। और पाकिस्तान के लिए मेरी स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड पॉलिटिक्स, मैं ये समझता हूँ कि जो बलूचिस्तान का माज है या जो पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान का चैलेंज है या खैबर पख्तूनख्वा का है या अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग है, दुश्मनी है पैदा हो गई है, उससे बड़ा पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज और बुरहान जो है वो आज़ाद कश्मीर का माज जो खुल गया है, फ्रंट खुल गया है, ये है। तो ये जो नजरिया पाकिस्तान है उसकी बुनियाद को हिलाकर इसने रख दिया है, क्योंकि हमारी एक 75 साल कश्मीर पॉलिसी है जो मुसलसल मुतासर हो रही है। और बेसिकली ये जो मेरे प्रोग्राम है ये भी पाकिस्तान की सलामती, इस्तेकाम और उसकी जो कौम है उनके एहसासात और जज्बात कश्मीरियों से जुड़े हुए और कश्मीरियों के पाकिस्तानियों के साथ जुड़े हुए। इसीलिए ये सीरीज ऑफ थिंग्स जो कुछ इवेंट्स हो रहे उसको मैं कवर कर रहा हूँ। नबीला साहबा बहुत शुक्रिया। बात करेंगे कि जो करंट सिचुएशन है रावलाकोट में या पुंछ में या आपका जो इलाका है, यानी सारा पुंछ में ही आता है, सदोती जो है जी। इलेक्शन, इसकी सूरत हाल क्या है। और दूसरा हम ये बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जैसे कैसे भी है, लगता है कि मीरपुर डिवीजन और मुजफ्फराबाद डिवीजन और फिर एज प्रिडिक्टेड जो जम्मू कश्मीर मकीम माजरीन की सीटें थी 10 की 10 वो नून लीग ने जीती है, 2 पीपल पार्टी को मिली है। तीसरा कोई शेर या कोई गीदड़ या कोई बल्ला या कोई तीर या कोई सिस्टम उस तरह नहीं था। तीर तो था लेकिन कोई तीसरा मैदान में ही नहीं था, तो दो ही टू हॉर्स रेस थी यानी कि। तो उनकी हुकूमत तो बन जाएगी सो फार, जो कुछ न जीता। लेकिन ये जो 10 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं वो क्या हो भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। इसके अलावा जो आपकी पार्टी है वो इस वक्त क्या सोच रही है, और आप यानी जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले हैं या जो धरना है उस वहाँ पर उस हवाले से भी हम आज बात करेंगे। तो पहले जरा अपडेट हमारे नाजरीन को कर दें कि जो पुंछ में सारी एक्टिविटीज हो रही है, लॉन्ग मार्च है, धरना है, अलाकते हैं, शादते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की भी, फिर अपनी जो आम आवाम है जो दूसरे जिलों से भी वहाँ पर मौजूद है। ये जरा सिचुएशन हमारे लिए बता दें, फिर हम इंतखाबात पे आते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया शिराज साहब। आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस पुंछ डिवीज़न के अंदर जो कुछ पिछले 2 महीने से ज़्यादा, आज 70 दिन होने वाले हैं, जो कुछ चल रहा है वो उससे पूरी दुनिया आगाह है। हम चाहे कितनी ही पर्दापोशी करने की कोशिश करें, लेकिन दुनिया सारी उससे वाकिफ़ हो चुकी है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जहाँ तक जो हमारी पार्टी का आपने कहा कि हम क्या सोच रहे हैं, तो मैं आपसे के सामने ये रखना चाहूँगी। बड़ा ही क्लियर मौक़िफ़ हमने शुरू दिन से लेके आज तक यही रखा कि आवाम के जो जायज़ मुतालबात हैं उन्हें मानना चाहिए और वो उन्हें मैसर आने चाहिए। मगर बदकिस्मती ये रही कि ये जो हमने कोशिश की पीसफुली जो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सके, लोगों के दरमियान पीसफुली मामलात सेटल हो सकें, मगर वो अभी तक नहीं हो सके और उसके नतीजे में बहुत सारी गिरफ्तारियां, बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारे लोगों की जो है वो ज़ख्मी हुए, बहुत सारे लोग जो है वो टॉर्चर हुए और एक बड़ी तादाद जो है अभी भी सड़क के ऊपर बैठी हुई है और अपने मुतालबात की डिमांड कर रही है। इस तनाज़र में हमने
الیکشن کمیشن آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کو یہ بارہا یہ کہا کہ یہ جو الیکشن ہے اس ماحول میں ہونا کسی طور یہ اس کی کوئی لیجیٹیمیٹ حیثیت نہیں ہو سکے گی. اسے کوئی جو ایک اخلاقی طور کے اوپر جو برتری ہے وہ نہیں مل سکے گی. دنیا میں اس کو کسی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا. اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ الیکشن کا پہلے یہ معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائے, لوگوں کے معاملات حل ہو جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے سارے لوگوں کو, تمام سیاسی جماعتوں کو, تمام جو سیاسی کارکنان ہیں ان کو پورا موقع ملے تاکہ وہ الیکشن کے پروسیس کا حصہ بنے. مگر وہ نہیں ہو سکا, اور پھر 3 فیزز کے اندر جو ہے وہ الیکشن کا اعلان کر دیا گیا, اور پھر 2 فیزز جو ہے گزر چکے ہیں, مظفر آباد کے اندر بھی اور میرپور کے اندر بھی, دونوں ڈویژنز میں حتیٰ کہ جانیں بھی گئیں, اور الیکشن کے اوپر بھی بڑی شدید جو پروسیس ہے اس کے اوپر جو پولنگ کا جو ہے, دونوں جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے اوپر قاتلانہ حملوں کی, ایک دوسرے کے اوپر دھاندلی کی, ایک دوسرے کے اوپر وہ الزامات وہ خود بھی لگا رہے ہیں. ہم تو چلے عام لوگ, عام جو نئی سیاسی جماعت جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی ایک ہماری جو ہے وہ نئی سیاسی جماعت ہے, باقی چلے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ آپ کے مخالف ہیں. مگر یہ وہ جماعتیں ہیں دونوں جو آپس میں ان کی جو ہے ملی بھگت کے ساتھ یہ الیکشن کرایا گیا, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن فیئر نہیں ہے, اس میں دھاندلی ہوئی. تو وہ ایسی تو صورتحال میں یہ بھی پہلے اس واقعے کا نورا اظہار کیا کشتی بھی کہ یہ بھی نورا الیکشن کشتی بھی ہو جو سکتی ہے ہے. 3 فیزز کے اندر نہ کرایا جائے, ہوں. اور 3 فیزز کے اندر کرایا گیا. اب 10 تاریخ کو جو پونچھ ڈویژن کے اندر ہو رہا ہے, اس کے لیے بھی ہم نے پہلے الیکشن کمیشن کو یہ لیٹر لکھا ہے, ایک درخواست ہم نے کی ہے ان کے سامنے کہ جب اتنی بڑی عوام کی تعداد میں پونچھ ڈویژن کی سڑکوں کے اوپر موجود ہے, لوگوں کے گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہیں, میرے اپنے رشتہ دار کتنے جو ہیں وہ شہید ہو گئے, کمانڈر فاروق صاحب, وہ بچہ اسامہ, اس طرح کے, اور عبد الرزاق, اور بہت سارے اور جن کے میں سب کے نام نہیں لے سکوں گی. یہ سارے کے سارے میرے ڈسٹنٹ کچھ ریلیٹیو تھے اور کچھ قریبی رشتہ دار ہیں جن کی شہادت ہو گئی. ایسی صورتحال کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ الیکشن کے اوپر کسی طور کے اوپر مطمئن نہیں ہے, جب تک کہ ان کی کے ساتھ بات چیت کر کے ایک پیسفل اس کا ریزولیشن جو ہے نہ ہو جائے. مگر وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. حکمران طبقہ جو ہے یا حکمران اس وقت بضد ہیں کہ ہم نے 10 تاریخ کو ہی الیکشن کروانا ہے, اور اس کے حوالے سے چل رہی ہیں چیزیں. اور جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی چونکہ الیکشن پروسیس کے اوپر, جمہوریت کے اوپر یقین رکھتی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملے اور ہمیں بھی ملے, تاکہ ہم اس الیکشن کے اندر فری اینڈ فیئر طریقے سے الیکشن کا حصہ بنے اور لوگوں کو موقع ملے اور وہ اپنی خواہش کا, اپنی رائے کا, اپنے مینڈیٹ کا اظہار کر سکیں. اچھا, آپ دھرنے والی جگہ گئی بھی ہیں, آپ نے خطاب بھی وہاں پہ کیا ہے. مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ لوگوں کی تعداد وہاں پر کیا ہے, چونکہ ہر روز رات کو جو عمر نذیر کشمیری ہیں ان کا اگر سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھیں تو وہ خبریں لگتی ہیں کہ فورسز فائرنگ کر رہی ہیں, لیکن یہ ظاہر ہے نیتے لوگ ہیں وہاں ایک بیٹھے ہوئے, اسی طرح عورتیں بچے, یا ان کی تعداد کم ہو گئی ہے, اور پھر اب الیکشن سر پر ہے, اگر جیسا 10 تاریخ آپ بتا رہی ہیں تو بالکل ہی سر پر ہے. تو جی کوئی مذاکرات کی پیشکش, کوئی خفیہ طریقے سے ہی وہ قمر رضا صاحب کو انہوں نے متحرک کیا تھا, ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن ہوئی تھی. تو ادھر یو کے سے بھی لارڈ قربان صاحب نے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو خط لکھا ہے, اور پھر اس کے علاوہ جو 65 سے زیادہ ایم پیز ہیں انہوں نے خط لکھا ہے اپنے فارن منسٹر کو. اور پھر یو کے کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو شہری یہاں سے گئے ہوئے ہیں یعنی آزاد کشمیر کے, انہیں جو پرابلم ہو وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں. تو اسی طرح دنیا بھر سے کشمیری متحرک کے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. کل یوم سال کشمیر سرکاری طور پر تو وہ جو 5 اگست 2019 کو ہوا اسی کے تناظر میں ہو رہے تھے, لیکن پھر ساتھ میں
پی ٹی آئی کا بھی مظاہرہ تھا، اور پھر جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں انہوں نے انڈین ہائی کمیشن کے باہر بھی کیا، اور پھر پاکستان ہائی کمیشن یا پاکستان کے سفارتخانوں کے باہر بھی کیا. تو پوری قوم ایک طرح پاکستان میں بھی اور پھر باہر کے ملکوں میں بھی سڑکوں پر ہے، وہ پاکستانی ہوں یا کشمیری ہوں. تو کہیں کوئی یہ جو آزاد کشمیر کا محاذ ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے ارباب اختیار یا جن کے ہاتھوں میں اس وقت یعنی اقتدار ہے یا طاقت ہے، وہاں کچھ بے چینی یا کوئی پریشر یا کوئی ریئلائزیشن کی صورتحال ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ چونکہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے، چاہے کسی بھی کوئی سیاسی جماعت ہے، وفاقی حکومت ہے، آزاد کشمیر حکومت ہے یا دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب تک بات پہنچائی جائے. کیونکہ جو بھی انسانی حقوق کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جو آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو جائز ڈیمانڈس ہیں، جو ان کی جائز بات ہے، اس کو بات چیت سے تسلیم کیا جائے. یہ کوئی، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اس میں ایک ول چاہیے، سنسیئرٹی چاہیے کہ یہ کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اسے آپ بات چیت سے حل نہ کر سکیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں ایسا اس لیول تک آ گئے، اس نہج تک معاملات آ گئے کہ ایک بند گلی کے اندر دونوں فریقین جا چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں کا کی جانیں ہیں، جو کہ ان کا irreparable لاس ہے، جو کہ کبھی واپس نہیں آ سکتی. اس کے لیے چاہے جس ماں کا بیٹا جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ چاہے ساری دنیا لگا دے، اسے وہ بیٹا واپس نہیں ملے گا. اسی طرح سے جن کے والد سر سے اٹھئے، جن کے بھائی چلے گئے، تو وہ انہیں واپس نہیں ملیں گے چاہے انہیں ساری دنیا دے دی جائے. تو یہ بہت بڑا ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ شدید ترین جو ہے فاصلے پیدا کر رہا ہے. جیسے آپ نے ابتدا میں ذکر کیا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو لوگ فیصلہ ساز ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ اس چیز کا ادراک جتنا جلدی ہو سکے کرے تاکہ صحیح. اس معاملے یعنی حل مطالبات کیا. مطالبات سے شروع ہونے والی تاریخ دشمنی میں بدل گئی ہے، جبکہ گولی جب چلتی ہے، شہادتیں جب ہوتی ہیں، ہلاکتیں جب ہوتی ہیں، تو اوبیسلی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور ظاہر ہے فورسز کی جنم سے بھی ہی گولیاں چلائی گئیں، اسی وجہ سے شہادتیں ہوئیں. آزاد کشمیر کی پولیس ہو، رینجر ہو یا پنجاب پولیس ہو، تو دشمنی گولی دوبارہ چلانا دیکھیں یہ اب آخری حربہ ہوتا ہے. ہاں یہ آپ پہلے وہ دشمنی جو ہے. تمام حربے آزمائیں جو کہ جمہوری نظام کے اندر موجود ہیں، آپ ان سب کے اندر ان کو پہلے ٹرائی کریں، اور اس کے بعد اگر وہ سارے معاملات آپ کے فیل ہو جاتے تو اس کے بعد جا کے آپ گولی جو ہے وہ چلانے کی کوئی جواز جو ہے پیدا کیا جاتا ہے. مگر وہ جواز ہی نہیں ہے. آپ نے وہ انیشیل جتنے بھی آپ کے ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر، نظام کے اندر جو سارے آپشنز تھے، آپ نے وہ کوئی آپشن نہیں ٹرائی کیا، اور اچھا نبیلہ، سیدھے آپ گولی سے یہ بات کرنے کی کوشش. اس سے دشمنیاں ہوتی ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. لوگ مشتعل ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو سویئر قسم کا ری ایکشن آیا ہے جی اوورسیز میں، ایک تو میڈیا بلیک آؤٹ ہے، دوسرا انٹرنیٹ بند ہے، اور لوگ تکلیف میں. تو اوبیسلی یہاں پر لوگوں کی ظاہر ہے فیملیاں آزاد کشمیر میں اور یہاں رہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ جو اوورسیز جی سیکٹر ہے کشمیریوں کا، وہ بہت ہی زیادہ متحرک بھی ہے، ایکٹیو بھی ہے، اور وریڈ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا نبیلہ، جو راولہ کوٹ شہر ہے وہاں کرفیو ابھی تک ہے، جی اور اگر 10 تاریخ آپ پہنچی ہے، اگر الیکشن ہوتے ہیں اس حالت میں تو کس طرح ارینجمنٹ ہوں گے؟ چونکہ ہم نے مظفر آباد میں دیکھا کہ 2 حلقوں میں الیکشن ملتوی کرنے پڑے، پھر وہ 2 اگست کے بجائے 4 اگست کو کرنے پڑے، اور پھر یہ کہا گیا کہ بارش ہوگی. الگ بارش کی وجہ نہیں اس طرح کی تھی، لیکن بتایا یہ جا رہا تھا الیکشن کمیشن کے. تو الیکشن کمیشن کا تازہ کوئی بیان ہے اس حوالے سے کہ کرفیو کے ماحول میں کس طرح آپ الیکشن کروائیں گے؟ دیکھیے، آج تو کوئی نیا نہیں آیا، لیکن اس کرفیو کے ماحول میں وہاں پہ الیکشن ہونا ممکن نظر نہیں آتا. اب مجھے نہیں پتا کہ جو فیصلہ ساز ہے وہ اس کو کس طریقے سے رسمی کارروائی کریں گے. مگر ہم نے اسی لیے لکھا الیکشن کمیشن کو کہ یہ 10 تاریخ کو ڈیلے کیا جائے، اور لوگوں کو پہلے پیسفلی ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور یہ تشدد کا راستہ ختم کیا جائے.
اس کو بند کر کے آپ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالیں. اور اسی وجہ سے یہ ٹھیک ہے، دیکھیے لیکن آؤٹ آف کرفیو جو ٹیریٹریز آؤٹ آف کرفیو ہیں، جو علاقے آؤٹ آف، وہاں پر الیکشن کی یعنی آپ کا حلقہ ہے جو جی وہاں پر کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں الیکشن کے حوالے سے، گیما گیمنگ کس طرح کی ہے؟ جی تو الیکشن کے لیے ماحول کا سازگار ہونا ضروری ہوتا ہے نا. ایسے ہی ہے. میرا جو حلقہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کرفیو ہے. حالانکہ وہاں کرفیو نہیں ہے، مگر وہاں ایک ہو کا عالم ہے. وہاں لوگ شدید سوگ کے عالم میں ہیں. وہاں اتنی ساری انسانی جانیں جو ہے وہ ضائع ہوئی ہیں، اور وہ الیکشن کے لیے اس وقت تک نہیں ماننے کے لیے راضی نہیں ہیں جب تک کہ یہ معاملہ حل نہیں ہو جائے. مگر ہم اس کے باوجود میں جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اس الیکشن پروسیس کو اس میں جانا چاہیے، اور اس میں جا کے ہمیں لوگوں کو جو ہے کنونس کا، ہم نے اس پہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال کرنا ہے. دیکھیے یہ جو اس وقت کا عالم ہے اس میں لوگوں کا اعتماد نہیں رہا. ووٹ کے اوپر اعتماد ختم ہو گیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کو جو دل کرتا ہے وہ فیصلہ کرے، اور جس طریقے سے مرضی وہ سلیکٹ کر لے لوگوں کو. ہم ووٹ کسی کو بھی دیں تو دوسرے کے باکس سے نکل جائے گا. مگر ایسا میں سمجھتی ہوں کہ 100% ایسا نہیں ہے. ہم جب تک کہ اپنے اپنے جو بنیادی ذمہ داری ہیں الیکشن پروسیس کے اندر، مجھے ان سب کا احترام ہے جو لوگ وہاں پہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے جو اپنے لوگوں کی جو جانیں گئی ہیں. اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں کہ بطور ایک سیاست کے طالب علم کے ایک پرامن جدوجہد کرنے، میری 25 سالہ جو سیاسی سٹرگل ہے اس کے اندر ہم نے، آپ سارے اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم نے کبھی بھی تشدد کا راستہ نہیں اپنایا. ہم نے کبھی بھی ڈیریل کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہم ووٹ کی پرچی سے پرامن طریقے سے ہم یہ تبدیلی لے کے آئیں. ہمیں حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر اعتراض ہے، اور ہم اس وقت کی جو حکومت ہے، جو کچھ یہ حکومت کر گئی ہے، اور ان کے لیے اور زیادہ بہتر انوائرمنٹ ہے جب پولنگ سٹیشنز کے اوپر انہیں کوئی اور مقابلے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ وہیں پہ نورا کشتی ہے، اور وہ اس کو جو سلیکشن وہاں پہ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے. تو ایسے عالم میں ہمیں پولنگ سٹیشنز کی نگرانی بھی کرنی چاہیے، ووٹنگ پروسیس کی نگرانی بھی کرنی چاہیے، اور الیکشن پروسیس کے اندر جانا چاہیے تاکہ ہم ان کا راستہ روک سکیں. ورنہ دیکھ صحیح. لیجئے کہ باقی ساری جگہوں کے اوپر جو الیکشن مینج ہوا، جو الیکشن 2 فیزز کے اندر ہوا، جہاں جو اس وقت کے نتائج ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں کس چیز کا اندیا دیتے ہیں کہ وہاں انہیں پولنگ سٹیشنز کے اوپر کسی نے روکا بھی نہیں، کسی نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، کوئی ان کے راستے میں نہیں آ سکا، جو انہوں نے من چاہا وہ رزلٹ لے لیا. تو یہ بہتر یہ طریقہ یہ ہے کہ میں اور میرے ساتھ میری جو لوگ ہیں وہ پیسفل طریقے سے پولنگ سٹیشن کا رخ کریں، پولنگ سٹیشن کے اوپر جائیں، اپنی رائے کا پیسفل طریقے سے اظہار کریں، اور دنیا کو بتائیں، وہاں تصویر بھی بنائیں، دنیا کو بتائیں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ یہ ہے. نتائج بھلے کچھ ہوں، مگر آپ اپنا پولنگ سٹیشن کے اوپر جائیں، آپ ووٹ جس بھی کینڈیڈیٹ کو دیتے دے کے تصویر بنا کے لے کے آئیں، اور بتائیں دنیا کو کہ ہم نے یہ اپنا ووٹ فلاں شخص کو دے دیا ہے. اور اس کے بعد نتائج اگر تبدیل ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا، آپ کی الیکشن کمپین ظاہر اس وجہ سے نانصافی بھی ہوئی ہے اور متاثر بھی ہوئی ہے، کیونکہ احتجاج ہو رہا ہے، لوگ مزاحمت بھی کر رہے ہیں، اور اگر ووٹ مانگتے ہیں تو لوگوں کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہے کہ یہ الیکشن کس طرح کے ہیں. لیکن جی بالکل، ہم آپ نے کے اخلاقی طور پہ بھی نہیں سمجھا نا کہ ٹھیک. جب تک یہ اچھا، معاملات سارٹ نہیں ہوتے ہم آپ کیمپین نہ آپ نے، کریں. ہاں، آپ نے اس طرح مہم بھی نہیں چلائی ہے، لیکن آپ کے حلقے میں مولانا سعید یوسف صاحب اور کون کون امیدوار ہیں؟ مسلم لیگ نون کے اور پیپل پارٹی کے امیدوار ہوں گے، اور آپ ہیں؟ جی مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر نجیب نکی ہیں، اور مولانا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے متفقہ امیدوار ہیں. مگر اور جو آپ کارکردگی، ان کے دو کے مقابلے میں آپ ہیں، اور آپ کا کردار اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کرٹک رہی ہیں بہت زیادہ کہ یہ جو طاقت کا استعمال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور جی آپ نے گواہی بھی دی تھی کہ جو اے پی سی ہوئی ہے اس میں سب جماعتوں نے وہاں مل جل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ دھرنا کرتے ہیں، 3 جون کی بات ہے میرے خیال میں، اگر یہ لانگ مارچ کرتے ہیں تو طاقت کا استعمال وہاں کیا جائے اور بالکل ہم نے سختی سے وہاں پہ نپٹا جائے. اپنا جو موقف یہ رکھا تھا
کہ لوگوں کے ساتھ بات چیت، جو ہمارا موقف APC میں تھا ہم آج بھی اسی موقف کے اوپر قائم ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات حل کیے جائیں، اور اس وقت بھی ہم نے بھی یہی کہا تھا اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں۔ الیکشن پروسیس جو الیکشن کیمپین جو ہے وہ ہماری اخلاقی طور کے اوپر ہم نے ریسٹرینڈ کیا، کیونکہ میں چاہ رہی تھی، ہم نے بات چیت کی کوشش کی، ہم نے مختلف لوگوں کے پاس ہم گئے تاکہ مذاکرات ہو جائیں، بات چیت ہو جائے، یہ مسئلہ پیسفلی حل ہو جائے، مگر وہ ناکامی ہوئی اس میں، ابھی تک اس میں کوئی ابھی اس طریقے سے کامیابی ہمیں نہیں مل سکی، مگر اب چونکہ اگر غلط کیا باقی دو جماعتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا موقف تو بہرحال یہ رہا ہے کہ انہوں نے منڈیٹ لینے کی کوشش کی ہے کہ وفاقی حکومت کو منڈیٹ دے تو وہ بات چیت کرے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، لیکن انہیں کوئی منڈیٹ نہیں ملا، لیکن انہوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ آزاد کشمیر میں جائیں، کم از کم کوشش کریں، جس طرح محمود اچکزئی صاحب نے کی، علامہ کہ ناصر ہم نے جانے اقبال نے کی کی، کوشش میں انہوں نے ملزم کوشش اس طرح نہیں کر، اگر جاتے تو ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاتے، ان سے بات کر لیتے اور حکومت بھی ان کو آن بورڈ لیتی۔ تو جی یہ بتائیں، یہ آپ کا مختلف کردار تھا، مطلب ان جو کینڈیڈیٹ ہیں یا جماعتیں ان سے مختلف نظر آیا۔ اچھا، کیا آپ انتخابی نتائج کو تسلیم کریں گے؟ اوورال جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، ذرا دھرنا ختم ہو جائے گا، لانگ مارچ ختم ہو جائے گا، اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ جو انتخابات ہیں اس کی کریڈیبلٹی اور اس کے نتائج کیا عام لوگ تسلیم کریں گے بشمول آپ کی پارٹی؟ دیکھیے، یہ انتخاب تو تاریخ کا سب سے کنٹروورشل الیکشن ہے، گو کہ اس سے پہلے بھی جو انتخابات کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگتے رہے، لیکن جس طرح سے کھلی دھاندلی اور جس طرح کا خونی الیکشن یہ ہے، یہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اور ابھی جو میں اپنے حلقے کے حوالے سے یہ کہتی ہوں کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ لکھا ہے کہ اس الیکشن کو ڈیلے کر کے اسے مؤخر کیا جائے، اور پیسفل جو انوائرمنٹ، وائبل جو ہے انوائرمنٹ جو ہے وہ دیا جائے، لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، تاکہ ہم سارے نتائج کو تسلیم کریں، چاہے جو بھی نتائج آئیں گے، اگر ہمارا بنیادی طور کے اوپر آزادانہ شفاف طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں تو بالکل ہم اس کے نتائج کو تسلیم کریں گے، مگر اگر اسی طریقے سے مسلط کیا گیا تو وہ پھر نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ میں نہ صحیح پوری آپ کی دیکھیں نا، وہ جو دو جماعتیں جو آپس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نورا کشتی کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں مان رہی کہ نتائج ٹھیک ہے۔ صحیح، لیکن یہاں پر یہ بھی ہے کہ ریگارڈ لیس جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود ان معروضی اور ان حالات کے باوجود آپ الیکشن بھی لڑ رہی ہیں اور اپنے ووٹروں کو کہہ رہی ہیں کہ بیلٹ پیپر کا پیرا بھی دیں، ووٹ بھی دیں، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ جو روایتی دو جماعتیں اگر کامیاب ہو گئی تو کچھ ڈفرینٹ کریں گی اپنے لوگوں کی؟ بالکل، ہماری پچھلی 25 سالہ جو سیاسی جدوجہد ہے وہ نہ صرف میرے حلقے کے لوگوں کے سامنے ہے، بلکہ آپ سب لوگ اس چیز کے وٹنسز بھی ہیں کہ ہم نے ہمیشہ آئین اور قانون کا راستہ اپنایا ہے، اور ہم نے کسی بھی جگہ پہ کبھی بھی اپنے ذاتی مفادات کے اوپر کوئی جو ہے اقتدار کو نہیں اپنا مطمع نظر رکھا کہ محض ہم اقتدار میں جانے کے لیے ہم ہر وہ راستہ اختیار کریں جو کہ عوام کے مخالف ہو، جو عوامی مفادات کو نقصان پہنچاتا ہو۔ تو یہ 25 سال کی ساری سیاسی سٹرگل کے اندر لوگ اس چیز کو جانتے ہیں ہمیں کہ میں اگر ذاتی طور کے اوپر ہمیں میرے اس سے پہلے ہم سردار خالد ابراہیم خان صاحب کے ساتھ تھے، مگر خالد ابراہیم صاحب کے جانے کے بعد اگر مجھے صرف ذاتی مفاد کی سیاست کرنی ہوتی تو میں کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کے اندر ابھی بھی میرے پاس آپشن موجود تھا، اور میرے پاس سب لوگوں نے رابطے بھی کیے کہ آپ ہماری جماعتوں میں آئیے جو بڑی جماعتیں، لیکن ہم لوگ نہیں ان سیاسی جماعتوں کے اندر، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عوامی مفادات کے خلاف ہے۔ پچھلے 25 سال جو میرے حلقے کے اندر مسلم لیگ نون کو موقع ملا، پچھلے 5 سال جو ہے محمد حسین صاحب PTI کا جو مینڈیٹ ان کے امیدوار تھے، بعد میں جا کے وہ انہوں نے اپنی وفاداری تبدیل کی 2-3 دفعہ، اور پھر وہ حکومت کے وزیر رہے، مگر ان 25 سے 30 سالوں کے اندر پچھلا کنٹینیوسلی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے بنیادی طور کے اوپر لوگوں کے بیسک گریونسز کو ہی نہیں دور کر سکے، اور نہ تو یہ جو لوکل ایشوز ہیں، چونکہ ان کی سیاست صرف حلقے کی حد تک ہوتی ہے، یہ لوگوں کے حلقے کی حد تک کے مسائل کو حل نہیں کر سکے، وہ ان کو ایون ایڈریس تک نہیں کر سکے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے جو ہے ایک ریفرینڈم ہے ان کے خلاف، جو وہاں پونچھ ڈویژن کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت جو اتنی ساری جانیں گئی ہیں، اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے نوجوانوں کے جو ان کے روزگار، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی جو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی ڈیمانڈز تھیں ان کو نظر انداز کیا،
انہوں نے رشوت، سفارش اور کرپشن کے کلچر کو سپورٹ کیا اور وہ اسی کا حصہ رہے اور انہوں نے اسی طریقے سے جو ہے وہ سیاست کی اور اپنے ارد گرد چند ایک ان مفاد پرستوں کو جو ہے جمع کر کے رکھا جو صرف اپنے مفادات لیتے رہے، اور جو عام نوجوان تھا جیسے اسامہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر اسامہ جو شہید ہوا، اس جیسے نوجوان کی جو اگر خوابوں کی تعبیر یہ لوگ دینے میں کامیاب ہوتے تو کیوں یہ نوجوان اپنی جان جا کے قربان کر دیتے؟ دو چھوٹے چھوٹے اس کے باوجود آپ اپنے ووٹر کے کہہ رہی ہیں کہ باہر نکلے اور اسٹیٹس کو جی بھی دو بالکل، میں جماعتیں اپنے اس کے ووٹر خلاف. کیونکہ میں ایک پرامن جدوجہد کی حامی ہوں، میرا ٹھیک. نظریہ جمہوریت پسندی کا ہے، میرا نظریہ جو ہے سیاسی جدوجہد کا، میرا نظریہ جو ہے بالکل پرامن طریقے سے ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ آپ چاہے کتنا بھی ظلم کر لیں اس کے باوجود آپ کو بات چیت کرنی ہوتی ہے، آپ کو ٹیبل پہ آنا ہوتا ہے، آپ کو ایک سیاسی راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے، تو میں سیاسی راستے کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، میں کسی دوسرے کو واک اوور دینے کے لیے کبھی حامی نہیں ہوں۔ میں ہم لوگوں نے آج تک، حالانکہ میں یہ ساری جو گفتگو ہماری ہوئی آپ نے دیکھا، اور یہ سارا جو پچھلے 2-2.5 مہینے کا ٹینیور ہے، یہ جو گزرا دورانیہ، اس میں ہم نے الیکشن کیمپین کرنی تھی، ہم نے الیکشن کیمپین نہیں کی ہے، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر ان کے زخموں کے اوپر نمک پاشی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر بینگ یا سیاسی جماعت کی سربراہ کی میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں لوگوں کو ایک صحیح ڈائریکشن بھی دوں، میں ان کو ایک راستے کا تعین بھی کروں کہ یہ راستہ جو ہے آپ کے لیے بقا کا راستہ ہے، یہ آپ کے لیے فلاح کا راستہ ہے، یہ راستہ آپ کے لیے جو ہے نقصان کا راستہ نہیں ہے۔ ایٹ دا اینڈ آپ کو اسی راستے کے اوپر آنا ہے اور آپ کو آ کے تو اپنے معاملات کا حل کرنے کے لیے سیاسی راستہ ہی اختیار کرنا ہوگا۔ تو مجھے بالکل اپنے ان تمام لوگوں کا کے جذبات سے، میں ان تمام شہداء کے لواحقین سے میں اظہار تعزیت بھی کرتی ہوں، اور میں خود، جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے گھر سے جنازے اٹھے، ہمیں اس زخم کا اندازہ ہے، ہمیں اس درد کا اندازہ ہے، ہمیں اس تکلیف کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ذمہ داری، یہ الیکشن کوئی معمولی الیکشن نہیں ہے، یہ عام آرڈینری سچویشن کا الیکشن نہیں ہے، یہ الیکشن بہت ہی بھاری ذمہ داری والا الیکشن ہے، یہ پانچ الیکشن سال کے بہت بعد ہی 5 سال کے بعد آتا ہے. اچھا نبیلہ، میرے 2-3 سوال ہیں چھوٹے جواب جی دیں یا لمبے دیں آپ، ڈپینڈنگ آن یو. لمبا ہو رہا ہے پروگرام. اس وقت جو ہیومن فیلنگ جو ہوتی ہے انسانی جذبات جو ہوتے ہیں جی پاکستان کے بارے میں، یا ظاہر ہے اوبیسلی پاکستان کے ارباب، پاکستان کے ساتھ تو ظاہر ہے یہ ریاست دنیا بھر کے مسلمانوں کی ایک پناہ گاہ بھی ہے اور اس کا سینٹر مرکز بھی ہے. کیا محسوس ہوتا ہے، لوگوں کے جذبات کیا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے. میں آپ کو آنیسٹ اوپینین دیتی ہوں، میں خود میں نے 2 دن پہلے ایک رائٹ اپ لکھا تھا اپنی اس پہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ میں پاکستان میرے لیے پہلی اور آخری محبت کی طرح ہے، مگر مجھے یہ رکاوٹ نہیں بنتا کہ میں ڈگنیٹی کو جو ہے اپنی جو سیلف رسپیکٹ ہے، اپنی قوم کی سیلف رسپیکٹ ہے، اس کو داؤ کے اوپر لگانا، یہ ایک دوسرے کی نفی نہیں ہو سکتی۔ تو جو عام لوگوں کی جو جذبات ہیں وہ اس وقت ہیں کہ لوگ غصے میں ہیں، لوگ، صحیح. کچھ ایسے لوگ ہیں جو نفرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو غصے میں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، مگر جو کچھ ہو چکا ہے، جو فیصلہ سازوں کی غلطیاں ہیں، جو اس وقت کی آزاد کشمیر کی حکمرانوں کی غلطیاں ہیں، جو سیاسی جماعتوں کی غلطیاں ہیں، جو وفاقی حکومت کی غلطیاں ہیں یا بلنڈرز ہیں، ان بلنڈرز کو آپ کو یہ اس کے لیے بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان اچھا نفرتوں ٹھیک کو ہے، فاصلے دور اسی سے ریلیونٹ سوال ہے. جی پاکستان میں ایک پرائم منسٹر ہے شہباز شریف صاحب، جیسے جی بھی ہیں آپ کو پتہ ہے، اس بحث میں نہیں جانا چاہتے. کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک پرائم منسٹر جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کا سربراہ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے اس کا، وہ ایران کی اور امریکہ کی دوستی بھی کروانا چاہ رہا ہے، وہ قطر بھی جا رہا ہے، وہ ہر جگہ اس نے دورے کیے، لیکن ایک لفظ بھی آزاد کشمیر کے بارے میں نہیں کہا. اگر انہوں نے نہیں کہا جن کو کہنا چاہیے، تو آپ کو پتا ہے کہ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر صاحب اگر اب کوئی کردار ادا کریں، اور وہ کر بھی سکتے ہیں، تو یہ سب کچھ جو نفرتیں بڑھی ہیں، جو معاملات جہاں پر لڑکے ہیں دونوں قوموں کے درمیان، کشمیری بھی ایک قوم ہے، یہ ساری چیزیں پھر محبت میں بدل سکتی ہیں. یہ سب کچھ جو کچھ ڈیمیج ہوا ہے اوبویسلی جانی، وہ تو ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اس آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے اور دونوں کو بالکل کیا بالکل جا سکتا قریب ہے، لایا جا سکتا
جی کیا جا سکتا ہے، اور اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو پاکستان کا وفادار ہے، جو پاکستان کے اداروں کا وفادار ہے، جو پاکستان کو کی سلامتی چاہتا ہے، جو مسئلہ کشمیر سے لائل ہے، اس کو یہ چاہیے کہ اس مسئلے کو حل نکالے اور اس مسئلے کو، اس نفرت کو کم کرے، اس آگ کے اوپر پانی ڈالے تاکہ یہ نفرتیں مزید گہری نہ ہوں۔ اور یہ کردار صرف فیلڈ مارشل خود ادا کر سکتے ہیں، بالکل کیونکہ کر سکتے، وہ بالکل کر کر سکتے۔ سکتے ہیں، چونکہ اگر وہ امریکہ اور ایران کو ساتھ میں یعنی قریب لا سکتے ہیں، انڈیا سے جنگ جیت سکتے ہیں، پاکستان کا امیج بہتر کر سکتے ہیں عالمی سطح پر، سفارتی سطح پر، پاکستان کو لیڈ کر سکتے ہیں، اور موجودہ جو ارینجمنٹ ہے حکومت کا اس کو سرمایہ کاری لا کے دے سکتے ہیں، ملک کے قرضوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم فکس کریں ان چیزوں کو، تو یہ بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اف دیر از اے ول دیر از اے وے۔ راستے دو ہیں، ایک محبت کا راستہ ہے، ایک دشمنی کا راستہ ہے، ایک امن کا راستہ ہے، ایک بدامنی کا راستہ ہے۔ تو یہ آج کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہوگا کہ یہ رشتے جو ہیں وہ کمزور ہوں اور کشمیر اور پاکستان کو آپس میں جدا کیا جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔